दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। सदर ममलकत तारफ अलवी साहब के एक ट्वीट ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर तहलका मचा दिया और मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ जहनों के अंदर जो है ना ये उजागर होने लगे। और उस ट्वीट के हक में भी, और उस ट्वीट की जो है ना उसके ट्वीट करने का मकसद क्या था, तो उसके ऊपर जो है ना लोग मुख्तलिफ जो है ना ये राय दे रही है। मेरी भी एक ओपिनियन है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ट्वीट जो है ना आपको पढ़कर सुनाता हूँ, और उसके बाद ट्वीट से मुतल्लिका पीटीआई का क्या स्टैंड है और पीटीआई के जो प्रो पीटीआई सहाफ़ी है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस बारे में क्या कहता है, और कहाँ कहाँ ये फलाह है सदर की बात के अंदर, क्या सच है और क्या झूठ है। तो इसका मैं पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। तो सदर पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया, तो वो उनको ये ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, पहली बात तो ये है। तो मैंने अपने कल के वीलॉग में मैंने ये जिक्र किया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट सदर पाकिस्तान के 10 से ये मंजूर हो चुके हैं। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि इसके ऊपर एक्शन भी होना था। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, वो साइफर केस के अंदर गिरफ्तार हो गए, क्योंकि साइफर के अंदर जो है ना वो मरकजी मुलजमान में थे जिन्होंने ये साजिश रचाई थी। तो उनके अंदर शाह महमूद कुरैशी का भी नाम था, क्योंकि वो वजीर खारजा थे। क्योंकि जब भी कोई आता है, इस तरह का कोई मरासला वगैरह आता है, हमारे सफ़ीरान कराम जब भेजते हैं तो वजारत खारजा के अंदर आता है। वजारत खारजा जो है ना वो उनका जो ऑफिस होता है वहाँ पर आता है, तो वो अपने यकीनी तौर पर अपने मिनिस्टर को वो रिपोर्ट करते हैं। तो फिर ये चलते चलते ये आ गया इमरान खान न्याजी के पास। तो ये सारा तकरीबन ये 4-6 लोग थे जिन्होंने ये मिलकर ये साजिश बनाई, जिसके अंदर आजम खान भी था, जो कि था प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान न्याजी का। असद उमर था। तो इन्होंने फिर सारी इनकी जो है ना ये ऑडियो भी इनकी जो लीक हुई वो भी मैं अपने वीला के अंदर मैं उसका मैंने जिक्र कर दिया। प्रोड्यूसर साहब अगर रैकेट में मिल गई तो वो भी ये यहाँ पर ये चला देंगे, जो कन्वर्सेशन थी आजम खान और इमरान खान न्याजी वगैरह के माबैन, जब उन्होंने बोला था कि लेट्स प्ले विद इट। तो जब ये गिरफ्तारियां हुई तो सदर को तकरीबन कोई 22 तकरीबन जो है ना वो कोई 2 दिन के बाद उनको होश आई। तो भाई ये गज़ट के अंदर ये छप चुका है, तो गज़ट की नोटिफिकेशन भी ये चला देते हैं इधर। तो गज़ट के अंदर ये छप चुका है, ये एक्ट जो है ना ये अब कानून बन चुका है। और उसके अंदर इमरान खान न्याजी की भी जेल के अंदर जो है ना वो शनीद है कि वो भी गिरफ्तारी हो चुकी है साइफर के अंदर। तो फिर इनको होश आया और उधर से सदर की ढोलकी बजनी शुरू हो गई पीटीए के प्लेटफॉर्म से, कि सदर ने जो है ना ये इमरान खान न्याजी के गले में फंदा डाल दिया है और उसको टाइट कर दिया है। तो फिर सदर को थोड़ा सा होश आया, उनके अंदर का जो है ना वो यूथड़ा जागा। तो बेशक वो 5 साल तकरीबन हो गया सदारत के मनसब के ऊपर, मगर उनकी जो है ना वो एक ट्रेडिशनल यूथड़े की सोच उनकी, उससे वो हटकर सोचते नहीं। इसका हमने कई बार जो है ना वो हमने मुजाहरा देखा। जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद उन्होंने जो है ना वज़ीर आज़म से हलफ लेने से इनकार कर दिया, कबीना से हलफ लेने से इनकार कर दिया। तो इस तरह की कई वो अड़ियाँ जो है ना वो करते रहे हैं, अपने मनसब का वो ख्याल नहीं रखते रहे। तो अब भी जब इनको ये होश आया, इनके ऊपर प्रेशर हुआ कि वो मैंने क्या ये कर दिया है, मैंने अपने ही जो है ना हाथ काट दिया, अपने ही हाथ से जो है ना इमरान खान न्याजी की गर्दन के गिर्द जो है ना ये फंदा मैंने डाल दिया है। तो फिर उन्होंने ये एक वजाहती ट्वीट किया, और वजाहती ट्वीट भी उन्होंने कहाँ से किया वो भी मैं आपको चलकर ये आगे बताता हूँ। तो उन्होंने, खैर चले मैं अभी बता देता हूँ कि वो उन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट से किया। तो मैं फिर इसका जो प्रोसीजर है कि जो कोई सदर के पास ये जाता है कोई कानून साजी के लिए, दस्तखत होने के लिए, तो उसका क्या तरीकाकार होता है ये भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ये पीटीआई वाले डिस इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे हैं उसका तोड़ आपके पास हो। तो सदर साहब ने जनाब ये फरमाया कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। मैं एग्री करता हूँ, इनकी इस बात के अंदर जो है ना ये वजन है। मुमकिन है कि इन्होंने दस्तखत ना किए हों, ये भी मैं मुमकिन की हद तक मैं देख रहा हूँ। ठीक है, फिर ये कहते हैं क्योंकि मैं इन कवानीन से मुतफिक नहीं था, मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखतशुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें, ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। इसका भी एक तरीका कार है, मैं वाज़ेह कर दूँ आगे चलकर।
میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں یا اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں، تاہم مجھے آج پتہ چلا، جو میں نے یہ بھی بولا کہ دو دن بعد پتہ چلا، تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا، یہ جب ان کو تھریٹ ملی ہے تو یہ اس چیز کی طرف جو ہے نا یہ اشارہ کرتا ہے پی ٹی اے کی ٹرولر سے، کہ ان سے بچنے کے لیے اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ تو آخری جملہ جو ہے نا یہ اس چیز کی بھی نشاندہی کرتا ہے، صدر یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ تھا یہ اب قانون بن چکا ہے، نافذ العمل ہے، اور اس کے نرگے کے اندر لوگ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صدر نے یہ بیان کیا۔ تو ان کی اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آئین کا آرٹیکل کیا کہتا ہے، تو یہ میں آگے چل کر میں یہ بیان کرتا ہوں۔ میں پہلے ذرا پی ٹی اے کی وہ اعلامیہ جاری کرو، اعلامیہ پڑھ دوں، اس کے کچھ پوائنٹس میں پڑھوں گا، سارا نہیں پڑھوں گا کیونکہ سارا غیر متعلقہ ہے۔ اس صدر کے ٹویٹ کے بعد انہوں نے جناب بولا، پاکستان تحریک انصاف کا صدر مملکت کے چشم کشا ٹویٹ کی روشنی میں عدالت عظمیٰ سے فوری رجوع کا فیصلہ۔ جی بسم اللہ کریں چاہیں۔ آئین اور قانون شہریوں کے بنیادی حقوق اور جمہوری و پارلیمان کی بقا و سلامتی کے لیے خوف و خدشات سے اوپر اٹھ کر موقع اختیار کرنے پر صدر مملکت سے اظہار تشکر۔ قومی و عدالتی سطح پر صدر مملکت کے موقف کی بھرپور تائید اور حمایت کی ہے۔ بالکل آپ کو کرنی چاہیے۔ اہم ترین قانونی مسودہ جات کی توثیق کے لیے توثیق کے عمل پر صدر مملکت کا موقف ہر لحاظ سے غیر معمولی اور سنجیدہ ترین اقدامات کا متقاضی ہے۔ صدر نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے ریاستی اور حکومتی ڈھانچے میں گہرائی تک سرایت کیے گئے مرض کی نشاندہی کی ہے۔ تو یہ ریاستی تو نہیں، مگر یہ کہ پی ٹی اے کی نوسر بازیوں کی نشاندہی کی ہے۔ کیسے، آگے چل کر بیان میں کرتا ہوں۔ خیر اگلا حصہ اس سے جو ہے نا وہ کو متعلقہ نہیں ہے، تو پی ٹی اے کا جو یہ ٹویٹ ہے، پر یہ پروڈیوسر صاحب سارا ٹویٹ یہ ان کا وہ چلا دیں گے اعلامیہ۔ تو پھر آ کر یہ سائفر کے حوالے سے یہ بولتے ہیں، صدر مملکت کے حوالے سے بولتے ہیں، صدر مملکت وفاقی علامت اور پارلیمنٹ کا حصہ اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، بالکل درست، اور صدر مملکت کے فیصلوں کو ان کی منشا و مرضی کے بغیر غیر مؤثر بنانے پر یا سازشت و خفیہ تدبیر کے ذریعے ان پر عمل درآمد روکنا ہر لحاظ سے شرمناک، غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے۔ اگر ایسا ہوا ہو تو یقینی طور پر معاملے کو سپریم کورٹ کے سامنے، یہ رپیٹ کیا انہوں نے، سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ چیف جسٹس سے اس کے ہر پہلو سے تحقیق کے ذریعے ذمہ داروں کے تعین اور محاسبے کی استدعا کریں گے۔ یہ کام صدر نے کرنا تھا۔ تو امریکہ میں پاکستانی سفیر کا بجوائے کے مراسلے، خفیہ مراسلے، سائفر کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن قائم کرنے کے مطالبے کا بھی پرزور اعادہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا جناب پی ٹی اے کا ٹویٹ، اس کو بھی میں آگے چل کر اس کی میں روک نہیں کرتا ہوں، مگر اس سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے جو ہے نا یہ بڑے منجے ہوئے یہ صحافی ہیں پرو پی ٹی آئی، جناب شہین صبائی صاحب، جو کہ پاکستان سے مفرور ہیں اور عمران خان نیازی کے غبارے کے اندر ہوا بھرنے والوں میں سے ایک ہے۔ ان کے ٹویٹ کا ابتدائیہ انتہائی اہم ہے، اور وہ ایک ٹریڈیشنلی یوتھیے کی نشاندہی کرتا ہے کہ صدر نے جب ان کو پتہ لگا کہ دستخط کر دیے تو یہ اس کے بعد جو ہے نا یہ انہوں نے کیا، اور ان کے ذہن میں یہ ایک سوال کھٹکتا ہے۔ انہوں نے صدر صاحب کو مخاطب کر کے بولا، صدر عارف علوی صاحب، آپ نے ساری قوم کو پریشان کر دیا ہے۔ جب انہوں نے ٹویٹ کیا نا، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کا عملہ آپ کی مرضی کے بغیر بل واپس بھیج دے؟ تو یہ جناب جو ہے نا یہ بھی انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنے عملے کو معطل کیا اور نوکری سے نکالا؟ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کیا آپ نے پھر کہتے ہیں کہ آپ مضبوط صدر بنے تو آپ کو کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا جب تک الیکشن نہ ہو جائیں، اور اس طرح۔ خیر یہ ٹویٹ باقی آگے جو ہے نا یہ اس کے آگے آ جاتا ہے غیر متعلقہ ٹویٹ۔ تو سب سے پہلے تو جناب یہ عرض ہے کہ جب کوئی بل آتا ہے، اسمبلی پاس کرتی ہے، دونوں ایوان پاس کرتے ہیں، دونوں ایوانوں کے پاس ہونے کے بعد، سینٹ اور قومی اسمبلی کے پاس ہونے کے بعد، تو یہ چلا جاتا ہے صدر مملکت کے پاس منظوری کے لیے۔ صدر کے پاس کیا آپشن ہوتی ہے؟ آئین کا آرٹیکل 75۔ تو آئین کا آرٹیکل 75(1) کے مطابق
صدر اس بل کے اندر جو کہ ایکٹ میں ان کے پاس گیا ہے پاس شدہ بل قانون بنانے کے لیے، تو 10 دن صدر کے پاس ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کاروائی کریں، یا تو وہ دستخط اس کے اوپر کر دیں، یا اس کو جناب جو ہے نا یہ اس کے اوپر اعتراضات لگا کر تو اس کو واپس کر دیں کہ اس کے اوپر یہ اعتراض ہے، کسی بھی بل کو وہ نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ان کی یہی حیثیت ہے کہ صرف سائن انہوں نے کرنا ہے، اور اگر ان کی عقل و دانست کہے، ان کی قانونی ٹیم ان کو یہ مشورہ دے کہ اس کے اندر یہ فلاح ہے، تو وہ جناب تحریری طور پر یہ آگاہ کرتے ہیں، یہ پریکٹس ہے، یہی پروسیجر ہے، اور اسی کو سب جو ہے نا اڈاپٹ کرتے رہے ہیں۔ تو 10 دن تک اگر صدر دونوں کام نہیں کرتے تو وہ بل جو ہے نا یہ منظور شدہ، یہ تصور یہ ہوگا کہ وہ بل منظور شدہ ہے صدر کے دستخطوں کے بغیر، تو اس کو یہی تصور کیا جائے گا ان کو اعتراض نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا وہ قانون مؤثر ہو جائے گا۔ ایک بل ان کے پاس گیا تھا 2 اگست کو، دوسرا گیا تھا 8 اگست کو، 2 اگست والے کو انہوں نے 18 دن روکا، دوسرے والے کو تقریباً کو 12 دن وہ روک کر رکھا۔ تو اس کے اوپر کیونکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ یہ اگر صدر یہ بولے کہ میں نے اپنے عملے کو بولا ہے کہ واپس کر دے، تو کون ان کی بات مانے گا، کیونکہ ایک پروسیجر کے تحت آیا تھا، پروسیجر کے ساتھ ہی اس نے واپس جانا تھا، آپ کے دستخطوں کے ساتھ ہی اس نے واپس جانا تھا کہ یہ ریجیکٹڈ، اگر آپ نے کچھ بھی نہیں رکھنا تھا بل کے اوپر کراس لگا کر ریجیکٹڈ، تو یہ کر دیتے، یہ کور لیٹر کے اوپر ریجیکٹڈ کر کے بل کا ریفرنس نمبر ڈائری نمبر وغیرہ کر کے ان کو بھیج دیتے۔ تو جو آپ نے شہین صبائی صاحب نے جو بولا ہے، تو آپ نے نہ تو کوئی انکوائری آرڈر کیا ان لوگوں کے خلاف، نہ ہی آپ نے آفیشیل کوئی ہینڈ آؤٹ جاری کیا صدر آپ کے جو ہے نا وہ ایوان صدر سے، نہ ہی کوئی ریفرنس آپ نے بھیجا سپریم کورٹ کے اوپر کہ یہ کانٹ جو ہے نا یہ ہو گیا، آپ اس پر عمل درآمد فوری طور پر جو ہے نا یہ آپ عمل درآمد رکھوائیں کیونکہ یہ جعل سازی سے ہوا ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی کو معطل کیا ہے، تو آپ کا یہ واہ ویلا کون مانے گا؟ آپ ثبوت لے کر آئیں، ثبوت دیں کہ یہ ثبوت ہے آپ کے ٹویٹ کے اندر، یہ کرنا چاہیے تھا، ٹویٹ بھی آپ نے ذاتی حیثیت سے کیا ہے، آپ نے صدر کے آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں کیا، کیونکہ جو بل تھا وہ گیا تھا صدر کو آفیشلی گیا تھا، صدر پاکستان کو گیا تھا، ڈاکٹر عارف علوی کو نہیں گیا تھا۔ اگر ڈاکٹر عارف علوی کو گیا ہوتا تو وہ اپنے اکاؤنٹ سے اگر انہوں نے وہ وضاحت جاری کی تھی تو اس کا کوئی وزن ہوتا۔ صدر کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس حوالے سے خاموش ہے، آپ پہلے جو بل ریجیکٹ کرتے رہے ہیں یا منظور کرتے رہے ہیں، آپ نے ٹویٹر کے اوپر آپ اس کا ڈنڈورا پیٹتے رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے ہم نے سے بارہا پوچھا اور انہوں نے بولا بھیج دیا تو آپ نے مان لیا، تو آپ کس طرح کے گو کاٹے ہیں کہ آپ اس اہل ہیں کہ آپ ایوان صدر میں بیٹھ سکے کہ کسی نے آپ کو جو ہے نا بولا کہ بھیج دیا تو آپ نے مان لیا؟ آپ کیونکہ پی ٹی آئی بیسیکلی پی ٹی آئی کا جو طرز سیاست رہا ہے یہ وارداتیوں کا رہا ہے، پی ٹی آئی جو ہے نا یہ سیاسی جماعت نہیں، ایک وارداتیوں کا گروہ ہے جو ہٹ اور مس کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ اگر کوئی کانٹ کرتے ہیں، اگر ہٹ ہو گئی تو واہ واہ، اگر مس ہو گئی تو پھر بھی گئی، اور ان کی چالیں انہی کے اوپر الٹی پڑتی ہیں۔ آپ جو ہے نا یہ دیکھ لیں، کیونکہ اب صدر نے کیا کرنا ہے، صدر نے ایک تو یہ ذاتی بیان دے دیا، دوسرا متوقع طور پر ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ بھی دے دیں، تو جب یہ استعفیٰ دے دیں گے تو وہی لائن اپنائیں گے جو عمران خان نیازی ماضی میں اپناتا رہا، جب وہ ملک ریاض کا انہوں نے وہ لفافہ منظور کروایا تھا وہ کرپشن والا، تو وہ بولیں گے کہ میں تو وانے صدر سے نکل چکا ہوں، میری جو ہے نا وہ ریکارڈ تک رسائی نہیں ہے، اس لیے میں ثبوت کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ عمران خان نیازی نے ہمیشہ الزام لگایا ثبوت نہیں دیے، وہی کام جو ہے نا یہ صدر بھی کریں گے، کیونکہ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ یا تو پاؤں بارہ یا 9 کانے یا پاؤں بارہ یا 9 کانے، تو اس طرح کی ان کی یہ پالیسی ہوتی ہے، اور 9 مئی کا جو کانٹ عمران خان نیازی نے کیا تھا، اگر وہ ہٹ ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہٹ نہیں ہوا تو جب وہ پکڑے جانے لگے انہوں نے مدعا کسی اور پر ڈال دیا، شروع میں انہوں نے مدعا جو ہے نا وہ سیکورٹی ایجنسیز کے اوپر ڈالا، پھر بعد میں انہوں نے جناب جو ہے نا فوج پاکستان کا نام بھی لیا، پھر بعد میں ورکر کو جناب پھنسا دیا کہ یہ اگر رینجر مجھے گرفتار کرتی ہے تو ورکر وہاں پر نہ جائیں تو کہاں پر جائیں؟ تو جناب یہ اگر صدر کے اندر جو ہے نا یہ ہے، پی ٹی آئی نے جو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، پی ٹی آئی 100 عدالت کے اندر جائے، عدالت کے اندر یہ جائے گی تو پی ٹی آئی خود پھنسے گی، کیونکہ توشہ خانہ کے اندر بھی پہلے عمران خان نیازی جس طرح یہ نہیں مان رہے تھے، پہلے شروع میں تو یہ کہتے تھے کہ میری گڑی میری مرضی پر، جب یہ پھنسنے لگے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو توشہ خانے سے کوئی چیزیں نہیں لی، تو پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ملٹری ایکٹ نے لی ہے، انہوں نے میرے پاس تو چیزیں نہیں آئی، انہوں نے لی، انہوں نے بیچی، ان کو جا کر پکڑے،
تو اس طرح یہ کارروائیاں یہ ڈالتے ہیں، کارروائیاں ڈال کر وہ جب پکڑے جاتے ہیں دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ اس ضمن میں پاکستان کا قانون، آئین اور ہماری سیکیورٹی نافذ کرنے والے ایجنسیاں اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا رول پلے کرتی ہیں، اور عمران خان نیازی کے گرد اور صدر مملکت کے گرد یہ گھیرا مزید کیسے تنگ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ کے بعد۔